बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। और कराची में अनफॉर्चुनेटली जब भी हम कराची के हवाले से बात करते हैं तो किसी न किसी सानहे का जिक्र कर रहे होते हैं, किसी न किसी मसले का जिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स में लोग जो है मज़ाहमत थोड़ी सी उस पर करते हैं तो उस पर उनको जान ले ली जाती है। कोई गटर में गिर के मर जाता है तो कोई डंपर के नीचे आकर कुचला जाता है। और अगर ये भी नहीं होता तो कोई आग में जल कर इस दुनिया। यहाँ पर हम जिस सानी का जिक्र कर रही हूँ मैं, वो सान है गुल प्लाजा है। गुल प्लाजा बड़ा मशहूर और मारूफ शॉपिंग सेंटर। अभी तक इस साने की संगीनी का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि 27 डेड बॉडीज़ बरामद हुई हैं और शनाख्त का अमल भी जारी है। स्टिल आप ये कह सकते हैं कि 81 लोग मिसिंग हैं। और ज़ाहिर है इसमें वो शनाख्त के प्रोसेस में भी एक मरहला है जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी हैं, अगर बॉडीज़ मिली भी हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल है। ऐसे में ज़ाहिर है पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि इस वाक़े ने सबके दिल दहला दिए हैं। कराची तो सोगवार है ही, सिंध भी पूरा इस हवाले से सोगवार है। लेकिन जब ये बाज़गश्त गई वफाकी ऐवानों में, यानी कि मैं बात करूँगी पार्लियामेंट की, तो वहाँ पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस गुफ्तगू की और उन्होंने किसी फ़र्द पर इल्ज़ाम नहीं डाला। उन्होंने कहा कि कराची में होने वाला वाक़या नहीं बोला, उन्होंने कहा कि कराची में होने वाले वाक़यात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि यहाँ पर इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, वरना मसले हल नहीं होंगे। और यही होगा, इसी तरीके से वाक़यात होते रहेंगे। और फायर ब्रिगेड की ज़ाहिर जो कारकर्दगी रही वो भी सबके सामने है। फिर उन्होंने कहा फिर यही होगा कि जी आग बुझाने के लिए फिर आपको नेवी से हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर आपको दीगर इदारों से हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन जब तक अवामी सतह तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे तो ये मसले मसाइल जूं के तू रहेंगे। तो ज़रा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि सारे सिनेरियो क्या ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। कराची में हो रहे हैं आतिशज़दगी का वाकया, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है। इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। ये एक खतरे की घंटी बजी है, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें। अगर हम लोग सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा, वहां पे एविएशन का फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा। फिर जो है म्युनिसिपैलिटी का या कारपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतजाम। सितम ज़रीफी क्या है, पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री डिक्टेटर आए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस की और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की और बाकायदगी के साथ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे। हम लोग इलेक्शन भी नहीं करवाते। अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ भी जाए तो किसी हीले बहाने जो है हमारे सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो पावर ट्रांसफर करने से हिचकिचाते हैं, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि ये पावर जो है ग्रास रूट लेवल पे ना जाए। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम, जिसे पीपल्स पार्टी अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानती है, कहती है, दावा करती है, उन्होंने कह दिया कि ये तो एक ढकोसला है। 18वीं तरमीम की वजह से सारे इख्तियारात सूबों को चले गए हैं और फिर सूबों की कारकर्दगी सबके सामने उन्होंने ये हवाला दिया। ज़ाहिर है इस पर बात करेंगे कि क्यों ये सानहे से 18वीं तरमीम का मामला जुड़ गया है और सूबों की कारकर्दगी पे सवाल क्यों उठ रहा है इस वाक़े से, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज कराची में हमने देखा कि जो वाक़या पेश आया उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की जानिब से शर्जील मेमन साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे, कमेटी बना दी है वज़ीर आला ने, पूरी इंक्वायरी होगी इस वाक़े की कि क्या मुहर्रिकात थे। लेकिन उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया कि इस वक्त पूरे मुल्क की 90% बिल्डिंग्स में फायर अलार्म्स नहीं है। यानी कि उन्होंने सिर्फ सिंध की बात नहीं की, उन्होंने पूरे मुल्क की बात की है। तो ये भी ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दूसरे हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात हैं वुज़रा की जानिब से, सूबाई वुज़रा की जानिब से, या फिर आप बात कर लें यहाँ पर शैला रज़ा साहिबा की मैं बात करूँगी, उन्होंने जी गुफ्तगू करते हुए कहा जी सियासत नहीं करना चाहिए, हादसा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आला और मेयर जो हैं जाए वक़ुआ पर पहुँचे। फिर उन्होंने दावा किया कि जी आग बुझाने के लिए 150
فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود تھیں. میں حیران ہوں یہ نمبرز ان کے پاس کہاں سے آیا, کیونکہ ہمیں تو زمینی حقائق, رپورٹرز, میڈیا کچھ اور ہی بتا رہا ہے. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ہے ہی نہیں, اور یہاں پر نامی کے پاس ہیں. قادر پٹیل صاحب نے کراچی کے سارے مسائل کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو, دیگر جماعتوں کو ٹھہرایا ہے. اور پھر ایک بیان شیلا رضا صاحبہ کا یہ بھی آ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ میں 40 لوگ مر گئے تھے آگ میں. تو یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. کیلیفورنیا میں آگ لگی رہی تو یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ واقعات اور یہ بیانات کیا مطلب کس طرح ہم دعویٰ کریں گے, اس بات بھی کریں گے. دوسرے ہم یہ بات کریں گے, وزیر اعظم نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے خیبر پختونخوا کے شرکا کے ساتھ ورک شاپ سے خطاب کیا اور این ایف سی کے حوالے سے بات کی. ان کا یہ کہنا ہے, جو لب لباب ہے اس گفتگو کا, کہ یہ تمام صوبوں کو این ایف سی کے تحت رقم ملتی ہے, لیکن کچھ صوبوں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. پنجاب نے ترقی کی ہے اور پنجاب کی ترقی سب کو نظر بھی آ رہی ہے. اب یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور پھر ایکشن ہوگا. ظاہر دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا آپریشن جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کا موقف ڈفرینٹ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سے بات کریں, یہاں پر جی کہا جاتا ہے کہ جی اب ان دہشت گردوں کو مزید موقع نہیں دیا جائے گا جو ملک کا امن جو ہے وہ تہوالہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, میں ان کی طرف بڑھتی ہوں. ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے, سینیٹر ہیں. تھینک یو سو مچ عفنان صاحب جوائن کرنے کے لیے. مجھے جوائن کیا شوکت یوسفزئی صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. شیلا رضا صاحبہ اور علی خورشیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. علی خورشیدی صاحب ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ایم کیو ایم سے تعلق ہے, اور شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. اب ڈاکٹر عفنان آپ سے آغاز کرتی ہوں. ظاہر بات ہو رہی ہے کراچی کے سانحے کی, کراچی کے مسائل کی. گل پلازا والا واقعہ ابھی ظاہر ہے اس کی پوری تحقیق بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی پورے محرکات بھی سامنے نہیں آئی ہیں. کیا میگنینمٹی ہے اس سانحے کی وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. لیکن وزیر دفاع نے اپنی تقریر میں نشانہ بنایا ہے 18ویں ترمیم کو. اس سانحے کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق جوڑا ہے, کیوں ٹارگیٹ کیا ہے 18ویں ترمیم کا آپ لوگوں نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 18ویں ترمیم جو تھی وہ ایک بہت بڑی ترمیم تھی, اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. جس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب یہ جو لوکل باڈیز کی منسٹری ہے اس کو ڈیوالو کر کے صوبوں کو دیا جائے گا تو صوبے جو ہیں وہ پروونشل فائنینشیل ایوارڈ کریں گے اور تمام جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو آن بورڈ کریں گے اور اختیارات کو بھی اور وسائل کو بھی یہ فردر ڈیلیگیٹ کر دیں گے ٹو دی لوکل گورنمنٹس. مگر بدقسمتی سے اب 18ویں ترمیم کو ہوئے ہوئے تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں, مگر یہ جو اختیارات کی جو ڈیولوشن تھی اور جو یہ فائنینشیل ڈیولوشن تھی وہ ہو ہی نہیں ہے. وہ جو معاملہ پہلے وفاق میں لٹکا ہوا تھا وہ صوبوں میں جا کے لٹک گیا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صوبوں میں تو اتنا مسائل نہیں ہوئے, پنجاب میں مثال کے طور پر اتنا مسائل نہیں ہوئے, مگر جیسے کراچی جیسا شہر ہے اس کو تو مطلب ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب جو انفراسٹرکچر کا وہاں پہ حال ہے, مطلب آپ دیکھیں یونیورسٹی روڈ 3 سال سے ادھر کنسٹرکشن چل رہی ہے, 3 سال ہو گئے ہیں. حالانکہ اسلام آباد میں اگر آپ نے یا کہیں اور پاکستان کے حصے میں آپ نے کوئی انڈر پاس یا فلائی اوور یا کوئی میٹرو بنانی ہوتی ہے تو آپ کو سال لگتا ہے, بہت لگ جاتا ہے, 1.25 سال لگ جاتا ہے, 1.5 لگ جاتا ہے. تو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر جہاں پہ وسائل جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں, صوبوں پہ جا رہے ہیں, مگر ایک باقی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے, مگر کراچی کے معاملے میں تو بالکل تباہ و بربادی کے علاوہ کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے مجھے. مطلب آپ کوئی شہر کا حصہ آپ اٹھا لیں, یہ جو گل پلازا ہے میں اس کے اندر بہت دفعہ جا چکا ہوں, اور مطلب آپ کہیں پہ بھی آپ اس شہر کے چلے جائیں آپ کو وہ جو سیوریج کا سسٹم ہے کچھ جگہوں پہ ہے ضرور, لیکن وہ ٹوٹا ہوا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہے ہی نہیں. پانی جو ہے آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کون سا وہ شہر ہے جہاں پانی جو ہے وہ نلکوں میں نہیں آتا. گورنمنٹ کی تو یہ تو الیکشن تو پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہاں پر تو پھر میئر بڑے ایکٹیو ہے اس لحاظ سے کہ باقی جگہ میئر کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون سے میئر کس جگہ پر ہیں, کس صوبے میں کس شہر کے کون سے میئر ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں سلوشن یہ ہے, مگر پنجاب میں تو یہ سلوشن نہیں ہے. تو پھر ڈفرینس کیا ہے, یہ سلوشن کیوں آپ پھر پیش کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نظام حکومت بالکل ڈفرینٹ ہے. میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن پنجاب میں بہت دفعہ ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوئے, اس وقت نہیں ہوئے ہوئے, لیکن ابھی چند مہینوں میں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر پرفارمنس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے اسلام آباد کے شہروں کو پنجاب کے شہروں کو آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ڈیلیوری کا. تو مسئلہ جو ہے اگر تو ظاہر ہے کراچی کے اندر بھی اسی طرح کی ڈیلیوری ہوتی تو شاید کوئی لوگ جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ بھی نہ کرتے, لیکن کیونکہ وہاں پہ بالکل مطلب کہ کوئی حال ہی نہیں ہے, مطلب پانی نلکوں میں نہ آنا. آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتا دینا آپ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والا نہیں ہے, بالکل لاوارے سے آپ کی بات کا لبے لباب. علی خورشیدی صاحب ذرا مجھے بتائیے گا یہ جو بات آج فلور آف دا ہاؤس کہی گئی, پہلے تو مجھے بتائیں ایم کیو ایم کا اس پہ موقف کیا ہے, کیونکہ کراچی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, یہ والے واقعات ہیں, اس کے بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں. یہ سسٹم کی خرابی ہے, یہ کسی فرد کی خرابی ہے, اور حکومت میں آپ بھی شامل رہے ہیں, تو آپ بھی اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے اس سے بری و ذمہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا اصل مسئلہ ہے کیا 18ویں ترمیم مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ اگر بالکل آپ سمپلیفائی کرنے کی بات کریں گی تو مجھے لگتا ہے شاید نیتوں کا مسئلہ ہے. اس کو میں ایکسپلین کروں اس طرح کہ دیکھیں, جب تک آپ سسٹینیبل سولوشن کی اگر آپ بات کریں گے تو سسٹینیبل سولوشن میں آپ جب تک ایک فائنینشلی امپاورڈ 30th گورنمنٹ نہیں دیں گے تب تک یہ مسائل رہیں گے. جب گل پلازا والا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کیا ایشوز آئے آپ کے سامنے, ہم سب نے دیکھا نا کہ جو فائر بریگیڈ کا محکمہ ہے ان کی شاید کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی تھی, شاید کیا کنفرم بات یہی ہے, ان کے پاس شاید اتنے اکوپمنٹ نہیں تھے کہ وہ اس کو نا اس آگ کو کوپ اپ کر سکے, اس کو جو ہے وہ بجھا سکے, ٹائملی بجھا سکے. اچھا, یہ سارے مسائل اس لیے ہو رہے ہیں, اور یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ ایک ذیلی محکمہ ہے کی ایم سی کا جو میونسپل کارپوریشن ہے. اس میونسپل کارپوریشن میں میری جماعت کوئی 1 دہائی سے زائد عرصے سے یہ بات کہہ رہی ہے, 1 دہائی سے زائد عرصے سے یہ بات یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ جب تک اس کو فائنینشلی امپاور نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل رہیں گے. آج جس شہر کی میں نمائندگی کر رہا ہوں, وہ شہر جو کہ پروونشل کیپٹل ہے پروونس آف سندھ کا, وہ دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. تو آپ جب تیسرا بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہوگا جس شہر کا, آپ اس شہر میں انتظامیہ کس انداز کی ہوگی؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹوں میں تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں جناب, آپ کو اگر سسٹینیبل سولوشن پہ جانا ہوگا تو آپ کو یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ جب تک آپ فائنینشلی امپاورڈ گورنمنٹ آپ اس بار نہیں ہیں, لیکن آپ تو وفاق میں بھی ساتھ رہے پیپلز پارٹی کے, آپ تو صوبائی حکومت میں بھی شامل رہے ہیں, فاروق ستار صاحب سے لے کے مصطفیٰ کمال صاحب سے لے کے وسیم اختر صاحب سے لے کے آپ کے میئر رہے ہیں اس شہر میں. آپ لوگوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے؟ یہ جو آپ نے, میں تھوڑا سا اس میں تصحیح کر دوں, پچھلے 11 سالوں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہے. جتنے بھی وسائل ہیں 18ویں ترمیم کے بعد وہ اسلام آباد سے نکل کر 4 پروونشل کیپٹل, اور میں اس کو اور پریسائز کر لوں تو 4 عدد جو سی ایم موجود ہیں وہ 4 وزرائے اعلیٰ ان کے ہاتھ میں چلے گئے. اب ان کی مرضی وہ کس ڈویژن کس ڈسٹرکٹ میں کتنے پیسے دیں اور کتنے نہ دیں. یہ 18ویں ترمیم کا جو ٹرو اسپرٹ تھا وہ یہ تھا ڈیولیوشن آف پاور. یہاں 18ویں ترمیم کے بعد ایکیومولیٹ ہو گیا پاور. آج اگر میں صفائی کے محکمے کی بات کروں اس صوبے میں, تو یہاں پہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کو آج بھی ہیڈ منسٹر لوکل گورنمنٹ کرتا ہے, نہ کہ میئر کراچی کرے. یہ میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس صوبے کی ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس صوبے میں فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. اب آپ لاکھ کہتے رہیے, یہ شہر کا میئر یہ دعوے کرتا رہے کہ نہیں جی میں تو فائنینشلی امپاورڈ ہوں. اگر فائنینشلی آپ امپاورڈ ہیں تو پھر آپ نے فائر بریگیڈ کے محکمے کی کیپیسٹی بلڈنگ نہ کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے, تو آپ قصوروار ٹھہرے. اس سارے سینیریو کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہماری جانب سے کل میں نے پریس کانفرنس کی اور یہی بات کی تھی کہ دیکھیں اس پہ ایک تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ہمیں چیزوں کا پتہ لگ سکے, دودھ کا دودھ پانی ہو سکے کہ واقعات. دیکھیں اتنے سارے اے سی ڈی سی ملٹی لیئرڈ سسٹم یہاں پہ لگایا ہوا ہے مختلف. ایک گلی کی ذمہ داری کسی ایک سیوک ایجنسی کے پاس ہے, مین روڈ کی ذمہ داری کسی اور ایجنسی کے پاس ہے. یہ پرابلم ہے اس شہر میں, اور اس پرابلم کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے فائنینشیل اتھارٹی کا. انفراسٹرکچر سیس کے پیسے وفاق سے صوبے میں آ جاتے ہیں, انفراسٹرکچر سیس کا پیسہ میرے شہر کا پیسہ ہے. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ 4تھا دور حکومت ہے, 17 سال سے صوبے پر حکومت ہے, میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے, وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, اپوزیشن بھی کوئی ایسی نہیں ہے جو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے اس گورنمنٹ کو. اس کے باوجود کراچی کا کوئی بھی حادثہ ایک سانحہ بن جاتا ہے. ابراہیم کا واقعہ جو ہوا, جس طریقے سے وہ بچہ اس دنیا سے گیا, ماں باپ نے ہیوی مشینری منگائی پیسے دے کے, ڈیزل کے پیسے دے کے ماں باپ نے منگائی, انتظامیہ ہمیں نظر نہیں آئی. یہاں بھی جو سانحہ گل پلازا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2 دن آگ لگی رہی,
اور پھر اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں کیلیفورنیا سے. بتایا جا رہا ہے جی 40 لوگ تو نیوزی لینڈ میں مر گئے تھے. شہلا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کراچی کے مسئلے جو ہیں وہ کیوں سانحے بن جاتے ہیں, باقی صوبوں میں کیوں نہیں اس طریقے سے مسائل ہمارے سامنے آتے, جبکہ پوری گورنمنٹ جو ہے, پوری مشینری آپ کی ہے اس وقت؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ آپ مسلسل میرے بیان کو جو توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہیں اس سے آپ باز آ جائیں, ٹھیک ہے؟ میں نے جو اچھا ذرا آپ مجھے بتا دیں آپ نے پھر کہا کیا. جی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا اور تحقیق کرنی چاہیے تھی. اسمبلی کے فورم پہ بات کی ہے میں نے, کوئی 1 گھنٹے کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ کل دوسرا ہو جائے گا اس میں نہیں کیا, کھڑے ہو کے بات کی, پوری ذمہ داری سے کی. بتا دیجیے مجھے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کمپیریزن آپ یا تو آپ بول لیں یا مجھے بول لیں. آپ نے مستقل مجھ پہ الزام تراشی کی ہے, میں اس کا جواب دوں گی آپ کو. دیکھیے جی یہ گل پلازا جو ہے یہ 1980 میں شروع ہوا تھا اور اس میں ٹوٹل جو دکانیں تھیں 1021 تھیں, ٹھیک ہے؟ اور 2002 اور 2003 میں اس میں مزید جو ہے وہ دکانوں کا اضافہ کیا گیا جس کی منظوری دی گئی. اس وقت پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کا پارٹ نہیں اور جماعت اسلامی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیکھتی تھی, سندھ گورنمنٹ میں ایم کیو, اور انہوں نے اپروو کرایا تھا مشرف سے. ایک تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں کر لیں کیونکہ میں نے بہت کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس میں یقیناً حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے اور بننی چاہیے, لیکن اس موقع پر سیاسی وہ بھی گھٹیا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ لوگ بات کرتے رہے 2 دن تک, اس کو آپ فائر اسٹیشن سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ 10-26 میں ہوا ہے, اور پہلی جو آپ سننے 1 وہیکل فرام ایچ سینٹرل فائر اسٹیشن 4 میں سے, ٹھیک ہے, ور امیڈیٹلی ڈسپیچ ٹو اٹینڈ دا سچویشن. اور پہلا جو یہ 4 کا پہنچا ہے یہ 10:45 پہ پہنچا ہے اور انہوں نے وہاں سے سی ایف او کو انفارم کیا ہے. یہی میں نے آج اسپیچ کی ہے کہ یہاں پہ اور کتنی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دی. کیا شیلا صاحبہ پانی ختم ہونے کی شکایت نہیں ہوئی کہ جی پانی نہیں ہے, بیک اپ کے لیے کوئی پلان نہیں تھا؟ بیکاز وہاں پہ گرین لائن پروجیکٹ بن رہا ہے, ٹریفک کی وجہ سے ٹائم پہ رسپونڈ نہیں کر سکتے. آپ مجھے اپنا موقف بنانے دیں. وہاں پہ یہ رپورٹ کی گئی سوال تو پوچھوں گی نا آپ سے, گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے نا. آپ پوچھ رہی ہیں, مجھے بات کرنے دیں ورنہ آپ بولیں اور الزام لگا کے بند کر دیں نا پروگرام. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب وہاں سے یہ رپورٹ ہوئی کہ بھائی پانی جو ہے وہ فائر ٹینڈرز کے ذریعے کم رہے گا, یہ کم پانی رہے گا, مزید پانی چاہیے, تو 4 براؤزر کے ساتھ ساتھ شروع میں اس کے ساتھ ساتھ واٹر جو ٹینکرز ہوتے ہیں ان کو بھیجا کہ واٹر کو دور سے لینے نہ جانا پڑے, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح 16 فائر ٹینڈر شروع میں ہوئے, 2 براؤزر شروع میں ہوئے, شروع میں 3 اسنارکل ہوئے. اور اس کے علاوہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں فائنلی جو وہاں پہ کام ہو رہا تھا اس میں ایسا نہیں تھا. گورنر صاحب نے جو ہے ان کو بھی بلایا, نیوی کو بھی بلایا, لیکن جو میں آپ سے بتانا چاہ رہی ہوں اس کو آپ سنیں اور اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ بعد میں 26 فائر ٹرک, 4 اسنارکل, 10 براؤزر اور یہ اس کے علاوہ 100 KMC کے اور 100 شیلا صاحبہ یہ سب میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا. 112 کے فائر. شیلا صاحبہ 2 دن آگ لگی رہی. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا فائر فائٹر کتنے تھے اور میڈیا پہ سب رپورٹ ہو گئی. ایک منٹ رپورٹ ہو گیا, لیکن آپ جو ہے نا ساری چیزیں ہو گئی ہیں. 12 بجے جب میں رات کو ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی فائر ٹینڈرز آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 2 دن کیا, آگ تو اس سے زیادہ لگی رہی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ گورنمنٹ میں ایک آڈٹ ہوتا ہے کراچی میں بلڈنگز کا. آپ بولیں 266 میں سے صرف 6 بلڈنگز جب گورنر صاحب نے بلایا, فائر سیفٹی الارم موجود تھا, گورنر صاحب نے نیوی کو باقی میں نہیں تھا. میئر صاحب خود ٹیلی ویژن پروگرام میں اعتراف کر رہے ہیں کہ رپورٹ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھیجی, اس پہ انفورسمنٹ ہونا چاہیے تھا. انفورس کرانا کس کا کام ہے؟ میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ سب غلطیوں سے پاک بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے کہا ہی نہیں سب غلطیوں سے پاک بات ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ آگ اتنی زیادہ بھڑک چکی تھی, اتنا سب کچھ لگے ہوئے ہونے کے بعد, تو گورنر صاحب نے بھی نیوی کو بلایا, ٹھیک ہے؟ چلیں سندھ گورنمنٹ تو نااہل تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جان بھی جاتی تو یہ ہماری ذمہ داری. یہاں اتنی ساری جانیں چلی گئیں
اور یہاں پہ کھڑے ہو کر بات کرنے والے صوبوں کی باتیں 18ویں ترمیم کی باتیں میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ جو مجھے بتانا چاہ رہی ہیں آئی ہوپ کہ جو گیسٹ ہیں وہ بھی اس کو سمجھ گئے ہوں گے. مجھے عفنان صاحب آپ بتائیے کہ سولوشن کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات کی جاتی ہے. میں بھی آپ سے یہی بات کر رہی ہوں, لیکن میں بھی اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں ان سے بھی بات کروں. پنجاب میں بقرعید کی صفائی بھی مجھے بتائیں میں کسی اور پروگرام کے لیے بٹھایا مجھے یا کسی پروگرام میں؟ شیلا صاحبہ نہیں, شیلا صاحبہ باقی گیسٹ نہیں ہیں, ہمیں سب کو فیئر ٹائم بھی دینا ہے. اپنی چیزیں مجھ پہ تھوپیں اور اس کے بعد آپ کو میں نے بہت موقع دیا. آئی تھنک میرے ابھی عفنان صاحب نے بات کی ہے, میرے گیسٹ سے بات کی, شوکت حسین صاحب کو موقع بھی نہیں ملا. میں آپ کا پروگرام چھوڑ دیتی ہوں. شیلا صاحبہ آپ تھوڑا تحمل بھی رکھیں, سنیں بھی. آپ حکومت آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال سنا کریں. شیلا رضا صاحبہ پروگرام چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور میرا صرف سوال ان سے یہ تھا کہ بتائیے کیا جائے گا اور کیا کیا گیا ہے, اور ہم نے تو وہی فیکٹ رکھے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. شیلا رضا صاحبہ کو ابھی بھی میں دعوت دیتی ہوں کہ یہ پروگرام جاری ہے, اس پروگرام کا حصہ بنے, سوالوں کے جواب دیں, اور ظاہر ہے دوسرے گیسٹ بھی ہیں ہم انہیں بھی موقع دیں گے اس پروگرام کا حصہ بننے کے. میں ابھی بھی انہیں دعوت دیتی ہوں, میرے پروڈیوسر انہیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں, تو لیٹس سی کہ وہ ہمیں جوائن کرتی ہیں کہ نہیں. شوکت حسین صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا مجھے بتائیے گا آپ اس تھانے کے حوالے سے کیا کہیں گے. ظاہر ہے سب کی طرف ہم یہ سوال لے کے میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی سولوشن کہیں سے نکلے, کوئی وے فارورڈ نکلے. انیشلی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے, پھر میں باقی ایشو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا مشکل اور اتنا بڑا سانحہ تھا کہ اس پہ تو میرے خیال سے ہمیں یہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی رسپانسبل ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو تھا شیلا رضا صاحبہ کا مجھے تو پسند بالکل اس لیے نہیں آیا کہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں, ہمیشہ جمہوریت. ہم پہ کتنے روزانہ تنقید کرتی ہیں وہاں سے بیٹھ کے کہ جی خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے. تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم مقابلہ کر رہے ہیں, ہم بھاگ نہیں رہے ہیں. اور یہ جو دیکھیں بڑے مجھے بہت افسوس ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ غلطیاں بھی تسلیم کریں اپنی, اور جو اس وقت کراچی کے صورتحال بنایا 17 سالوں میں پیپلز پارٹی نے, وہ تو تباہی کی طرف چلا گیا ہے. عفنان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. وہاں سے وہ سڑکیں کہاں چلی گئی کراچی کی, وہ روشنیاں کہاں چلی گئی, اب تو پانی بھی نہیں مل رہا ہے. مطلب جو حالات ہے وہ تو کھنڈر نما صورتحال پیش کر رہی ہے. ہمیں یہاں کہتے تھے 6 مہینے میں یہ BRT نہیں بن رہی ہے. ان کے جو وزراء صاحبان یہاں پشاور آتے تھے اور ہم مجھے چیلنج کرتے تھے کہ وہ جو BRT آپ بتاتے وہ کہاں. میں ان کو کہتا تھا کہ جی BRT بن رہی ہے, یہ تو 32 کلومیٹر ہے اور اس میں اتنے انڈر پاسز ہے, لیکن نہیں, آپ نے 6 مہینے بتائے تھے آپ نے. اب آج کیا صورتحال ہے, وہ کہاں ہے وہ گرین بس اور کہاں ہے گرین لائن اور ریڈ بس ریڈ لائن, وہ کہاں ہے. مطلب پورے کراچی کو کھنڈر نما بنا دیا. نہ ان سے گٹر سنبھل رہے ہیں, لوگ اس میں مر رہے ہیں, نہ ان سے ٹریفک نظام درست ہو رہا ہے. نہ دیکھیں, یہ میں مانتا ہوں کہ شہر بہت بڑا ہے, آبادی بھی بہت بڑی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کو چلا بھی نہیں سکیں. اب ایک چیز میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہا کہ جی 18ویں ترمیم, اب 18ویں ترمیم آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی تعلق. ہاں, یہ تعلق ضرور ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو خود لوکل گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں. آپ نے تو لوکل گورنمنٹ بنایا ہی نہیں ہے 15 سالوں سے, آپ تو الیکشن ہی نہیں کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے. تو یہ اچھی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اپنے صوبے میں بھی تو کرائے نا, الیکشن کرائے. میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ ڈیوالو ہونے چاہیے جتنے بھی اختیارات ہیں. اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اختیارات جو ہے وہ لوکل باڈیز کو جانے چاہیے. اگر ہم نے اپنے مسائل کم کرنے اور ایشوز کو حل کرنا تو ہاں ایشوز کو حل کرنا ہے نا. پھر اب آ جاتے ہیں, ظاہر ہے جو آپ کی ڈومین ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں, KP کی بات کر لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب نے آج خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انتظامی اعداد و شمار جو ہے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. اب اس میں تو ظاہر ہے آپ کی ہمیں جو حکومت کی ترجیح ہے, جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی انہوں نے بیان بھی جو دیا تھا الیکٹ ہونے کے بعد جی کہ وہ تو اصل میں عمران خان صاحب کے نمائندے عشق عمران کا جو نعرہ انہوں نے وہاں سے بلند کیا تھا. تو آپ کی گورنمنٹ کی بھی ہمیں ترجیح تحریک لگتی ہے, احتجاج لگتا ہے, جلسے لگتے ہیں, گورننس لگتے ہیں. اب سن لیں کیا کہتے ہیں طلال چودھری صاحب. کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں فورنزک لیب تک نہیں ہے, سیف سٹی کا چوتھا حصہ ابھی تک جی مکمل نہیں ہوا ہے, پھر دہشت گردی سے جڑے بہت سارے مسائل ہیں.
تو توجہ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی، جو ظاہر ہے آپ پن پوائنٹ تو کر رہے ہیں جو کرنی بھی چاہیے باقی صوبوں کو، لیکن آپ کی اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے، پرفارمنس کے حوالے سے. طلال چودھری صاحب نے جو فیکٹ رکھے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ طلال چودھری نے بالکل غلط بیانی کی ہے، اور جو وہ بار بار انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں پنجاب میں بہہ رہی ہیں، مجھے بتائیں کون سی چیز کی کمی ہے یہاں پہ. ہم نے اپنے دور میں تقریباً 14 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ایک یونیورسٹی نہیں بنی ہے، وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے ایک اسپتال نہیں بنایا. ہم نے کئی اسپتال بنائے، کئی اسپتال اپ گریڈ کیے، کئی اسپتال جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے توپیں چلائی جاتی ہیں نا. دیکھیں، ایک مسئلہ ہے، قومی دہشت گردی کو ماننا پڑے گا کہ یہ قومی ایشو ہے. پہلی بات تو یہ، اگر یہ قومی ایشو ہے تو آج اگر دہشت گردی کے مسائل اٹھ رہے ہیں تو اس میں قومی سطح کی پالیسیوں کی ناکامی بھی شامل ہے. اگر قومی سطح کی پالیسیوں میں ناکامی ہو رہی ہے، اگر خارجہ پالیسی میں ناکامیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا یہ کہنا کہ جی خیبر پختونخوا جو وہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں ناکام ہوا ہے، کیا اس سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے اس مسئلے سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ دہشت گردی ہے اور عالمی دہشت گردی کا سامنا ہے خیبر پختونخوا کو، اور کئی عرصے سے اس کی پولیس قربانیاں دے رہے ہیں، فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں، عوام قربانیاں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم فرنٹ لائن لڑ کر دفاع کر رہے ہیں پاکستان کا. یہ مذاکرات سے حل کر لیے جائیں. کل شفیع جان کہہ رہے تھے ہم جی 8 فروری میں اس پہ آتا ہوں، میں یہی عرض کرتا ہوں، ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو یہ مذاکرات سے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو اس طرف کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں آج یہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار کر دیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کس طرح کے مذاکرات کرتے ہیں؟ یہ ٹی وی پہ آ کے میڈیا کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ اب جعلی مقدمات بنانا، لوگوں کو گرفتار کرنا اور الزامات لگانا. تو اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ اگر سنجیدہ ہیں، ہم بار بار میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر یہ سنجیدہ ہے تو ہم نے اے پی سی بلائی ہے اور 15 نکاتی ایجنڈا دیا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا. آپ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، صوبے کے ساتھ بیٹھ جائیں نا، پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور مسئلے کا حل نکال. ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں صوبے کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات کر لیں. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، ہم بالکل ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں تیار ہیں، مگر بات چیت کرنے کی جو فورمز ہیں وہ نیشنل اسمبلی ہے، وہ سینٹ ہے، وہ اس کی کمیٹیز ہیں، اور ہم ادھر ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایشو بات چیت سے زیادہ جو ہے یہ ایک ضد اور انا کا بن گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ملک کے اندر مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے تو جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی، پچھلی گورنمنٹ میں تھے تب بھی ان کو انوائٹ کیا تھا، جب اس سے پہلے اپوزیشن میں تھے تب بھی ان کو انوائٹ کیا تھا. تو ہماری تو ہمیشہ سے نیت یہی رہی ہے کہ بات چیت سے مسائل حل کریں، اور ہماری ایک ہسٹری بھی ہے کہ ہم نے بات چیت سے مسائل حل کیے ہیں ماضی میں. اب جہاں تک میں کچھ باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا شیلا راضا صاحبہ کا، کہ دیکھیں خالی فائر بریگیڈ کا 10:40 پر یا جو بھی ٹائم تھا ادھر پہنچ جانا یہ بات انشور نہیں کرتا کہ وہاں پہ آگ نہیں لگے گی یا آگ کنٹرول میں آ جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ پروٹوکولز آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں فائر سیفٹی کے، جب آپ بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر وینٹیلیشن، اس کے اندر جو یہ ہوا کو بلاک کرنے کا طریقہ، پھر اندر ود ان جو بلڈنگ ہے اس کے اندر فائر اکوپمنٹ کا جو ہے وہ ہونا، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی شروع میں بھیج دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایکسیس ہی ان کو نہیں ملے گی. پھر انہوں نے کہا کہ جی نیوی جو ہے، ہم نے ان کو کہا ان سے بھی نہیں، بھائی نیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فائر کو مینیج کرے، ان کی یہ نہ ٹریننگ ہے نہ ان کے پاس یہ اکوپمنٹ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اپنی کیپیسٹی میں گورنر صاحب نے انہیں بلا لیا تو ظاہر ہے اس وقت سب مدد ہی کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ عفنان صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب. شیلا رضا صاحبہ کو مین وائل ہم کنٹینیوسلی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ پروگرام کا حصہ بننے سے انکاری ہیں. ان کی موقف جاننے کے لیے انہیں انوائٹ کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے حکومت وقت سے ہی سوال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। और इस सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, खासतौर पे मई 2025 के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने बुनियादी मरसूस में कामयाबी हासिल की, उसके बाद से जो पाकिस्तान ने शानदार डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मुमालिक हैं दिफाई मुआहदे भी हो रहे हैं और बाकी हम देख रहे हैं कि तिजारती लेन देन भी काफ़ी बढ़ रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, चाहे वो जो अहम फैसले लेने हों, खासतौर पे अगर हम गाजा के हवाले से बात करें या दीगर इशूज़ के हवाले से बात करें। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया और बड़ा अहम उनका ये खिताब था। उन्होंने बतौर चीफ डिफेंस फोर्सेस नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा किया और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था। इस दौरे में ज़ाहिर है वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। यहाँ पर फील्ड मार्शल ने कैडर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस से मुलाकात की और तमाम आईजीज और पुलिस के जो आला हुकाम है, एडिशनल आईजीज, सीनियर अफसरान से खिताब भी किया। इस खिताब में उन्होंने कहा कि जो अमन व अमान का क़याम है वो बहुत ज़रूरी है और पुलिस के पास एक मुक़द्दस जिम्मेदारी, ज़ाहिर फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन हमारी पुलिस ही है और पुलिस के शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दहशत गर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस का किरदार लायक तहसीन है। ये दौरा फ़ौज और पुलिस के दरमियान मजबूत ताउन और मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। तो ज़ाहिर है एक बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू हुई। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के हवाले से जो खारजा पॉलिसी है उसे बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ पीस की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। उसमें शमूलियत के लिए कुल 60 कंट्रीज़ हैं, उनको दावत दी गई है और पाकिस्तान इस फोरम से बाहर रहता है अगर तो ये पाकिस्तान एक बड़ी मौसर आवाज़ है इस इशू पर। ज़ाहिर है हमारा मौक़िफ़ कश्मीर को लेके, गाज़ा को लेके बड़ा क्लियर है, दो टोक है। तो अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनता है तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है इन इशूज़ पर जो इसमें शामिल नहीं हो सकेगी। हमारी खारजा पॉलिसी की असल रूह के ये एक तरीके से मुनाफी होगा। पाकिस्तान की गज़ा पॉलिसी पर जो तनकीद कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनको ये समझना होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर का इशू हो, भारत को लेकर जो हमारी पॉलिसी है दो टोक है, चीन से जो हमारे ताल्लुकात हैं या गाज़ा को लेकर जो हमारी सिचुएशन है, फ़लस्तीन को लेकर जो हमारा मौक़िफ़ है, उससे हमने कभी भी इन्हिराफ नहीं किया है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। भारत को मगरिब का करीबी इत्तेहादी तस्वुर किया जाता है और अमेरिका से पहले तस्वुर किया जाता था, लेकिन ज़ाहिर अब हालात चेंज हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े अच्छे ताल्लुकात इस सारे अरसे के दौरान विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है अपने ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं। ताहम भारत के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा कौमी मफादात और मजमूई जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसके फ्रेमवर्क के दायरे में है और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है, वाज़ेह है, हमेशा से उसूली है और किसी भी बैरूनी दबाव असर व रसूख से ये पाक है और कभी भी हमने कहते हैं ना खारजी मफादात की खातिर इसको तब्दील नहीं किया है। तो बहुत सारे यहाँ पर इशूज़ हैं जिन पर बात की जाएगी। पाकिस्तान किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है और ज़ाहिर है पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हम बात करें तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही है 2026 में। ज़ाहिर है हर साल इसका इनेकाद किया जाता है, इसके लिए वो उनका वफ्द रवाना हो गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जिस तरह की डिबेट होती है, मसाइल डिस्कस होते हैं, सोल्यूशन डिस्कस होते हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा साहब, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच चीमा साहब ज्वाइन करने के लिए। और ज़ाहिर है सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी जो बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत है, कुल 60 कंट्रीज़ हैं जिनको मदऊ किया गया है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। ज़रा इस हवाले से बताइएगा अगर नहीं होता है, क्योंकि मैं तनकीद के हवाले से बाद में आप पर बात करूंगी, अगर नहीं होता है तो सारे एक बड़ी हम इस वक्त मौसर और तवाना आवाज़ है और सब हमारी तरफ ही इस हवाले से देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ रखता है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, होना क्या चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आप कोई अगर इनवाइट किया जाता है और आपको एक ग्लोबल इश्यूज के ऊपर एक अहम आवाज़ समझा जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें शिरकत ज़रूर करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे पाकिस्तान के कोर फॉरेन पॉलिसी के जो इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान ने उस पर आपको पता है कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप कश्मीर को देखें, आप फ़लस्तीन को देखें, अब गजा के मसले के ऊपर पाकिस्तान तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे गजा के मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हुआ है और दुनिया ने देखा है कि हमारी जो पोजीशन है वो गजा के साथ है। इजराइल के खिलाफ हमने डट के आवाज बुलंद की है। चाइना को देखें आप, हमारे जिस तरह हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया हुआ है,
دنیا میں ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں. آپ دیکھیں کوئی ایک پاور سینٹر نہیں ہے, کوئی دنیا میں کوئی سول سپر پاور نہیں ہے, تو آپ کو ملٹیپل پاور سینٹرز کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو چائنا سے بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں, عرب ورلڈ کے اندر بھی آپ کو اچھے تعلقات رکھنے ہیں, آپ کو یورپ میں بھی انگیج کرنا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی انگیج کرنا ہے, پھر سینٹرل ایشیا ایمرج کر رہا ہے, پھر انڈو پیسفک کے اندر بہت سارے جو ممالک ہیں ان کی اہمیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہ جو پاکستان کو آفر آئی ہے جہاں پہ 60 ممالک ہیں, اور آپ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, جب ایجپٹ کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیج پہ بلایا اور پاکستان نے ان کو نامینیٹ بھی کیا نوبل امان نام کے لیے, بیکاز ان کی قربانی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے جنگ رکوائی بھارت اور پاکستان کی, اور اس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچی, جس میں کوئی جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اب ہمیں دوبارہ یہ اس بورڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ ظاہری بات ہے جو فیصلے کرے گی وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے حق میں ہوں گے, اور ہمیں ضرور جانا چاہیے, میری اسیسمنٹ ہے اس کا حصہ بننا چاہیے, ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے, اور غزہ کے جو فیز 2 ہے اس میں ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, جہاں پہ پوری دنیا کو انوائٹ کیا گیا ہے اور اہم ملکوں کو انوائٹ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کور فارن پالیسی کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ہم کبھی انڈرمائن نہیں کرتے. فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر غزہ کے حوالے سے اگر یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں, وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان کے جو رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے, پیلسٹینینز لائیولیہوڈ کا خیال رکھا جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان وہاں پہ اپنی آواز بھی بلند کرے گا. پاکستان اپنے فارن شیما صاحب آپ پالیسی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ ہم ایک مؤثر آواز بن کر ابھرے ہیں, لیکن ذرا یہ مجھے بتائیے گا, جس وقت یہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھیں اور سارے ممالک اس میں پیش رفت ہو رہی تھی, اعلامیہ بھی آیا تھا 20-21 نکاتی تھا, اس میں بھی بہت ساری کچھ تبدیلیاں ہو گئی تھیں, پھر بعد میں کچھ ممالک نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بات ہوئی تھی اصل وہ ایگزیکٹلی اس اعلامیے میں نہیں ہے, تھوڑی بہت ہیں. تو یہ جو ایف اینڈ بٹس والا معاملہ آ جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں پہلے اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے, اس کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے ان ملکوں کو بشمول پاکستان؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں امریکنز کو خود ہی پتہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے خود کہا تھا کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں, الائز ہیں, فرینڈز ہیں, ان کو ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور وہ ظاہری بات ہے بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں, کیونکہ امریکنز اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر میں بزی ہو گئے اور بہت ساری چیزیں جو غزہ اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہونی تھی وہ نہیں ہو سکیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی سوالوں کے جواب مانگے گا, اور ٹائم اینڈ اگین آپ کو پتا ہے وہ جو 8 ملک جنہوں نے نیو یارک میں یو این جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پہ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی, وہ کنٹینیوسلی غزہ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس جاری کرتے رہتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات اس میں سیدھی سی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا ہم کوئی فضول میں حصہ نہیں بنیں گے. اس کا جو مینڈیٹ ظاہری بات ہے اس کا تعین کیا جائے گا. ہم کوئی غزہ میں ڈی ملٹرائزیشن کے لیے نہیں جا رہے, نہ ہمارا یہ مینڈیٹ ہے, نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں ابھی جب اس کا پراپر مینڈیٹ طے ہو جائے گا تو ہمیں اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے, لیکن ان سوالوں کے جواب جو کہ 8 ممالک نے پوچھے ہوئے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن سے, اور امریکنز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں, تو میرا خیال ہے بیک اینڈ میں بہت سارا کام ہو رہا ہے, ابھی انتظار کرنا چاہیے. ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس میں پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ ہو, جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی کوششیں ہوں, جس میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بہتری ہو, ان کی زندگیاں بہتر ہوں, جس میں اسرائیل اپنا جینوسائیڈ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو, جس طرح وہ فلسطینیوں کو جس انداز سے اس نے جو ہے وہ شہید کیا, ہمیں اس کو روکنا ہے, اور اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس میں باقی مسلم ممالک کے ساتھ مل کے ہم کوئی بہتر آپشنز اختیار کریں گے. اور یہ جو 60 ملک جو بورڈ آف پیس میں ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے جو پرائمری جاب ہوگا وہ ڈیولپمنٹ ہوگا, ریکنسٹرکشن ہوگا, اسٹیبلٹی ہوگا. تو ابھی مزید اس میں کلیئرٹی آئے گی تو پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے گا. اور ایسے ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز کے اوپر ہم نے ماضی میں بھی بہت جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا. ہم ابھی بھی یو این سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر ہیں, دنیا کے بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم برکس کے ممبر بننے جا رہے ہیں, ہم ایس سی او کے ممبر ہیں. تو ہم ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتے. ہم نے او آئی سی ہو, ہم نے ہمیشہ سارک کی ریوائول کی بات کی ہے جس میں بھارت نے اپنی ہٹ درمی دکھائی ہے. تو ہمارا کردار دنیا جانتی ہے کہ ہم رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر
اور ہم انسٹیٹیوشنلائزڈ گورننس کے جو ہے وہ دائی ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. لیکن ابھی بہت سارے سوالوں کے جواب آنے ہیں, وہ سوالوں کے جواب بھی آئیں گے, اور اگر کلیئرٹی ہوگی. آپ نے کہا بہت سارے سوالوں کے جواب آنے ہیں, اور آپ نے کہا کہ ہم برکس کا حصہ بننے جائیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. دیٹ سینیریو وڈ بی ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو ایک خاص اس کے حوالے سے موقف رکھتے ہیں, اور آج کل تو وہ ٹرمپ ٹیرف جو ہیں وہ ایک ٹول کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے نیوز فار می کہ پاکستان برکس کا حصہ بننے جا رہا ہے. دیکھیں پاکستان اس حوالے سے کوششیں کی ہیں ماضی میں بھی. دیکھیں ہم دنیا کے, دیکھیں برکس کا جو ہے, برکس کو ساری دنیا سپورٹ کرتی ہے ابھی. اور دیکھیں یہ برکس کا کام کیا ہے, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اکنامک انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, گورننس کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو پاورٹی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. برکس کوئی ڈی ڈالرائزیشن, دیکھیں امریکنز کا جو موقف ہے برکس کے والے سے وہ یہ ہے کہ یہ ڈی ڈالرائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے. برکس ڈی ڈالرائزیشن کو سو فار ایز آف دس ڈیٹ کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے ان کا موقف اس سینس میں ہے کہ ڈالر کو کمزور نہ کیا جائے, مختلف کرنسیز میں بزنس نہ کیا جائے, یہ ممالک اپنی کوئی کرنسی نہ نکالنے برکس ممالک, کیونکہ خبر یہ چلی تھی جی کہ شاید کوئی کرنسی آئے گی برکس ممالک کی. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہی ہم ظاہری بات ہے اس میں کسی اس چیز کا حصہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ برکس کو اس اینگل سے امریکنز دیکھ رہے ہیں. دوسرا, اس وقت آپ کو پتہ ہے امریکی صدر جو ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں اور پینک میں رہتے ہیں, اور سب کو انہوں نے پینک میں کر دیا ہوا ہے. ایک طرف ان کے یورپین اتحادی پریشان ہے. آپ دیکھیں نا کہ گرین لینڈ کے حوالے سے دیکھیں, آج یورپین فرینچ پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ڈس آرڈرڈ ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو سارے کا سارا جو یورپ ہے وہ برطانیہ کے حوالے سے آج انہوں نے ایک بڑی کریٹیکل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا جو اس وقت آرڈر ہے, جرمنی نے جو یورپ کے حوالے سے بات کی ہے کہ بڑا ایک ڈفرینٹ, اب ہم دیکھ رہے ہیں سب بندی ادھر ہوتی ہے, بیسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. چیمہ صاحب ذرا ورلڈ اکنامک فورم کی اہمیت ظاہر ہے, اور وزیر اعظم گئے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ, اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ پاکستان اس پلیٹ فارم کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ کیا بیسٹ سینیریو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے کہ پاکستان نے پچھلے 1 سال میں پاکستان کے اندر دیکھیں میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے. پاکستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو گلوبل سٹیج پہ جو ہم ایمرج کیے ہیں, جیسے آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی مئی کے جنگ کے بعد پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ جا رہے ہیں ٹو ایڈوکیٹ پاکستان کیس کہ ہم دنیا میں کتنے امپورٹنٹ پلیئر ہیں. ہماری جو 250 ملین کی جو آبادی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے کنزیومر مارکیٹ سمجھا جائے, دنیا یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے, دنیا پاکستان کے آ کے پاکستان کی مارکیٹ کو ٹیپ ان کرے. یہ ہے ہم وہ کرنے جا رہے ہیں, اور دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں, کہ ہم اپنی سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کی کیا کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور ہم ظاہری بات ہے وہاں پہ بتائیں گے کہ بھارت جو ہے, جس طرح اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہم سے ایگریمنٹ تھا اس کو توڑا ہے, کس طرح بھارت جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ فریم ورک سے باہر نکل رہا ہے, پانی کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم سے شیئر نہیں کر رہا. تو ساؤتھ ایشیا کے اندر اسٹل خطرہ ہے کہ ایک جنگ کا, بیکاز بھارت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ جنگوسٹک ہے, اگریسو ہے, ملٹرسٹک ہے. تو پاکستان نریندر مودی اور انڈیا کے اس ایٹیٹیوڈ کو بھی ایکسپوز کرے گا, پاکستان اپنی اسٹرینگس کو ہائی لائٹ کرے گا, پاکستان بتائے گا کہ کس طرح ہم نے مئی کی جنگ کے اندر جو ہے وہ بھارت کو جواب دے کے بیسیکلی ہم نے امن کی بنیاد رکھی تھی. ہم نے بھارت کو اس خطے میں جو بھارت چودھری بننا چاہتا ہے اس کو ہم نے یہ روکا ہے کہ آپ اس خطے میں اکیلے پلیئر نہیں ہیں, اور دوسرے ملکوں کو آپ ملیٹریلی ڈکٹیٹ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو پاکستان کو دنیا ویسے ہمیشہ جی امن کو ہی موقع دیا ہے, اور انیشیٹ پاکستان نے کبھی نہیں کیا. پاکستان نے ریئیکٹ کیا, رسپونڈ کیا ہے جب بھی پاکستان پر اس طریقے کے مضمون مقاصد بھارت کی جانب سے ہوئے. مجھے ایک چیز بتائیے گا, آج جو فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا خطاب ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ظاہر ہے پاکستان, آپ نے جس طرح بتایا جیسے بھارت کی طرف سے ایڈونچر, افغانستان کی طرف سے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے, پھر ظاہر ہے اپنے ملک کے اندر بھی امن کے حوالے سے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. خاص طور پر اگر ہم پولیس کی بات کریں, اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس کی اہمیت پر زور دیا. تو اس خطاب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی جانا اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیس کی قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی گئی ہیں, یاد رکھی جائیں گی, اور وہ ہمیشہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس رہے ہیں. اور فوج اور پولیس نے مل کے
دہشت گردوں سے بھی لڑائی کی ہے. جب اس ملک میں سیلاب آتے ہیں تو فوج اور پولیس نے مل کے جو ہے وہ عوام کی مدد کی ہے. الیکشنز کا دورہ ہو، پولیو ہو، ہر جگہ پہ جو پولیس ہے اس کا کردار بڑا اہم رہا ہے. اور اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل نے آج وہ ریکگنائز کیا ہے. پہلے بھی پاکستان کی عوام اور حکومت اور لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیس سروسز آف پاکستان ہے وہ کس طرح ملک کے اندر انٹرنل سٹیبلٹی میں کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں ہماری افواج تو بارڈر کے اوپر ہیں، لیکن انٹرنلی جب ہمارے دہشت گردی کے چیلنجز آتے ہیں، غیر روایتی سیکیورٹی کے مسئلے مسائل آتے ہیں، تو پولیس اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے اور بڑے پروفیشنل انداز سے کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی جو فوج ہے، ان دونوں نے پاکستان کو لیبیا، سیریا یا یمن یا کسی اس طرح نہیں بننے دیا. ہماری پولیس کی بڑی قربانی ہے اور ٹائم اینڈ اگین آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ جو پولیس کے مراکز پہ حملے کرتے ہیں، وہ ہمارے بہت سارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فیلڈ مارشل نے آج ریکگنائز کیا ہے. اور خاص طور پہ اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں تھوڑا دیکھنی ہوگی کہ ہمیں جو پولیس کی جو پولیٹیسائزیشن ہے، جو سیاسی مداخلت ہے، اس کو بھی تھوڑا روکنا چاہیے تاکہ پولیس زیادہ اچھے طریقے سے ایک افیکٹو ادارہ بنے، وہاں پہ زیادہ میرٹ ہو، وہ زیادہ اچھے انداز سے پرفارم کر سکے. میرا خیال ہے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. پولیس کے شہداء کو ہمارا سلام ہے. اور اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل ان کو ریکگنائز کر رہے تھے اور ینگ لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں کہ پولیس سروس کا حصہ بنے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ اس سارے ایشو کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. اور دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں مزید کیا فیصلے ہوتے ہیں اور پاکستان بڑی بھرپور طریقے سے اچھی خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہاں پر میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آؤں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے ہم اس سارے پروگرام میں جو ہم نے بات کی اس وقت، یہ ویک پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنس رکھتا ہے اس حوالے سے کہ ظاہر ہے سوئٹزرلینڈ میں وہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان وہاں پر پہنچا ہے، اپنی نمائندگی کر رہا ہے. وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ پہنچے. ایک ایسا پلیٹ فارم جو پاکستان کے لیے بھی مؤثر ہے. اور ظاہر ہے اس وقت ہماری جس طرح سے عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے تو ہم ایک بھرپور آواز بن کر ابھرے ہیں. لیکن ساتھ ہی پاکستان اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے مسائل کے حوالے سے، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، پاکستان جو نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار ہوتا ہے یا دیگر ایشوز ہیں، خاص طور پر جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اور جو بھارت کا اس خطے میں مس ایڈونچر ہے، جس کے ذریعے وہ ہم دیکھتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد اس خطے کے امن کو تحوالا کرنے کے در پہ رہتا ہے. یہاں سے پاکستان ایک بہتر طریقے سے اپنی آواز اٹھا سکے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ اس فورم کو بہتر یوٹیلائز بھی کیا جا سکے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.